نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का लाख शुक्र है नबी रहमत नूर मुजस्सम कायनात के वाली की हिदायत कि आज रियाद में फिर मकतबी मस्जिद मोहराशरीफ में हज़रत की जानले बादशाह कासमी साहब नशीन मोहराशरीफ की क़यादत में नमाज जुमा की अदायगी का मौका मिल रहा है. To the great honor of all of us, once we declared that we, the seekers of Islam, and the lovers of the Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, so we perform our duties as Allah mentions in the glorious Quran with the guidance of our beloved Prophet Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the last of the prophethood and seal of the Prophet, mercy for the mankind. These titles given by the Allah subhanahu wa ta'ala, the Creator himself praising. So that's why it is our duty to praise and to salute our beloved Prophet. And especially on Friday ceremony, we gathered here, we worship the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala, and we thanks to Allah subhanahu wa ta'ala who provided this opportunity on especially Friday. It's like a happiest day for the seekers of Islam. As declared as a beautiful hadith of the Prophet ﷺ, it's like a Eid day. Because we collectively worship the Allah subhanahu wa ta'ala, the Creator, the Adventurous, the Eternal, the Lord of the Universe, Lord of the Day of the Dissections. So, we belong to a Sufi class. Sufi means to purify your internal and external words. Subhanallah. Internal words mean to clean your heart, your desires. Subhanallah. External words which should keep yourself according to the Sunnah of our beloved Prophet Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So as a Sufi we belong to Naqshbandi order of Mohrasharif. So I'm just going to discuss one of the great Sufis, the leaders of the Sufi, Shaykh Abdul Qadir Jilani, radiyallahu ta'ala. He born on 4070 after the birth of the Prophet 4070 Hijri, after the four centuries ago, and by family relations linked with the Prophet on both sides, his mother and his father too. So from the early root, Shaykh Abdul Qadir taught by his great mother, and she advised him to speak truth always, whatsoever the situation is. So he kept these words in his mind, and it's due to the Allah's blessing. He was the chosen one. So when he started his education, at the time is short, I'm just going to be very brief. When he started his practical life and he delivered the lectures on fiqh, and he belongs to fiqh humbly, the four school of thought, Imam Hanbal, Imam Malik, Imam Shafi, Imam Abu Hanifa, the leaders of all the Imam, that is the Imam Abu Hanifa. So he practiced according to the Hanbali orders. And when he started from morning to the Zohr, to the Masjid al-Nizamiya, when he was appointed as a religious minister, his mother language was Persian. So people around there in Baghdad all Arabic. But he was the chosen one when he delivered lectures regarding to the Sharia, the fiqh, according to the Hanbali school of thought. And after afternoon, up to the Maghrib, he just invited the people to sit together and purify your hearts with the tariqah, purification, to enlighten your internal world, how to purify
and he guided with the recitation of zikr of Allah Subhanallah. and zikr of the Sayyidina Muhammad sallallahu Sallallahu alaihi alayhi wasallam. So it's great honor. He just divided the two portions, one for the fiqh and one for the purification of your internal world, Subhanallah. purification of your heart. So as we belong to the Sufi order, and my great-grandfather, Sayyidina Babaji Muhammad Qasim Modi, Subhanallah. he spent in Mohrasharif 80 years. And he invited the same way as the Shaykh Abdul Qadir Jilani invited. Subhanallah. And invited people to come and sit and purify your all the feelings with the recitation, with the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. And in the mention in the glorious Quran, the remembrance of Almighty Allah is the greatest. Give the satisfaction of your heart. Allah Himself explains. And those who practice according to that guidance, they become the pious, the respectable personalities. And among that, Shaykh Abdul Qadir Jilani. یہ ان میں سے ایک اعلیٰ مقام رکھنے والے اور ان کی شان میں یہ ہے امام جوزی واز اے گریٹ تھنکر اینڈ اسکالر آف ہز ٹائم. وہ بھی بغداد میں رہتا تھا اور شیخ عبد القادر جیلانی بھی. اور آپ کے پاس more than at once time more than 70,000 people gathered to listen to the lecture of the Shaykh Abdul Qadir Jilani. Subhanallah. Shaykh Abdul Qadir Jilani نے بھی تعلیم یا پھونکے نہیں ماری تھی بلکہ انہوں نے یہ دین کی تعلیم دی. Subhanallah. یہ صوفیہ کا طریقہ ہوتا ہے. میرے بابا جی نے دین کی تعلیم دی. آؤ حضور کی محبت کا فیض حاصل کرو. تو شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس 70,000 بندہ. آپ سوچیں سینچریز اگو 700 years ago. No loudspeaker, no communications. لیکن that was his spiritual power. کہ جو پہلی صف میں بیٹھا ہے وہ بھی سنتا ہے, جو آخری صف میں بیٹھا ہے وہ بھی سنتا ہے. Subhanallah. That was the miracle of the great saint. بے شک. اور یہی وہ دعا ہے. That was transferred by the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور حجت الوداع میں 1,25,000 کے صحابہ بیٹھے تھے. اور جب آپ نے when the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم delivered the last sermon, وہ سارے کے سارے سن رہے تھے. واہ سبحان یہ اللہ. شان ہے نا. اللہ has given that power to their most nearest personalities. یہ اللہ has given. all سکتے اللہ نے دینی ہے. تو امام جوزی کہا کہ میں بھی بڑا عالم, very well known and big scholar. Why should I go to see the Shaykh Abdul Qadir Jilani? میں انہیں کیوں دیکھنے جاؤں؟ میں تو خود علم والا مل سے ان کا جو شاگرد تھا وہ شیخ عبد القادر جیلانی کا مرید تھا. تو انہوں نے کہا ایک دفعہ آ جائے, آپ دیکھیں اتنی رش ہے, دیکھ لیں. تو یہ لمبی بات ہے, المختصر یہ کہ وہ چل پڑے اور شیخ عبد القادر جیلانی کی محفل میں آ گئے. پیچھے بیٹھے ہیں چادر لپیٹ کے, کوئی جانے نہ کہ میں بھی بڑا اتنا بڑا عالم اور یہ آ کے بیٹھ گیا ہے. کہتے ہیں کہ ایک آیت نعمت کسی ان کا معمول ہوتا تھا شیخ عبد القادر جیلانی کا. That was his routine. کہ if some student just recite the words of the Quran, so from that Shaykh Abdul Qadir started the description of that verse of the Quran. وہ قرآن کی تفسیر بیان کرتے تھے. ایک آیت نما پڑھی انہوں نے, ایک تفسیر بیان کی تو جوزی نے کہنے لگا, امام جوزی بڑا تھا, اس نے کہا یہ میں نے پڑھی ہوئی ہے. دوسری تفسیر, تیسری, کرتے کرتے 11 ایک ہی آیت کی 11 تفسیر پڑھی. انہوں نے کہا یہ ساری مجھے پتا ہے. اس کے بعد پھر آپ نے کرتے کرتے 40 times تفسیر بیان کی, 40. تو وہ جوزی کہنے لگا یہ میری سوچ سے بات ہے, یہ معرفت کی. دیٹ از فرام انٹرنل پاورز کہ یہ میری سمجھ میں نہیں, یہ کتنا کمال بیان کر دیا. اور اس کے بعد آپ نے کہا یہ میرا حال ہے. دیٹ واز مائی اپیئرنس. لیٹس سی مائی انٹرنل ورلڈ. کم اینڈ سٹ اینڈ ریسائٹ دا ذکر. تو امام جوزی کھڑے ہو گئے اور ان کپڑے پھاڑ دیے. انہوں نے کہا حضرت اس کے بعد مجھے اور ایکسپلین نہ کریں, یہ جو آپ نے بیان کر دیا ہے یہ میری سوچ سے بھی بڑا ہے. وہ بھی قدموں میں گر جاتا ہے. ایمان تو ہے ہی تھا, وہ ہلکے میں آ جاتے ہیں. تو یہ اللہ کے these personalities are the chosen one. یہ اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں اور ایوری ٹائم ہر وقت یہ موجود ہے. کیونکہ نیکی ہوگی تو فیض حاصل ہوگا نا. بے شک. حضور کی نبوت کا پیغام دینا ہے, یہ قیامت تک جاری رہے گا. اور اسی کے حوالے سے خوبصورت حدیث پاک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, اور یہ حدیث حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے ہے, نریٹڈ بائی دا امام اعظم ابو حنیفہ. ایک کنیکشن, جسٹ ون کنیکشن, وہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن افعا was the prominent companion of the Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم.
یہ بڑے بڑے ایمان والے اور بڑے خوبصورت صحابیوں میں سے ایک صحابی ہیں عبداللہ بن افا. آپ کہتے ہیں کہ یہ حدیث میں نے جو ہے امام اعظم کہتے ہیں کہ یہ حدیث میں نے ان سے سنی ہے اور انہوں نے سنی ہے حضور آقا مدنی کا. سبحان اللہ. ایک ہی واسطہ ہے. اور حدیث پاک میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ رب کہتا ہے کہ جو بندہ کسی سے انتہا کی محبت کر لیتا ہے نا واہ پھر وہ کچھ نہیں دیکھتا, پھر اس کی محبت میں رہتا ہے. سبحان اور اللہ. اگر وہ بندہ تمہیں اچھائی کی if he invites you for the good deeds دعوت دیتا ہے تو اسے بھی اتنا ثواب ملتا ہے جتنا اس دوسرے کو دعوت دینے والا. سبحان اللہ. اچھائی کا دعوت دو گے نا تو دینے والے کو بھی ثواب ہے اور جو اس پہ عمل کرتا ہے اس کو بھی ثواب ملے گا. سو دے گاٹ دا بوتھ بینیفٹس, جو دیتا ہے اور جو سنتا ہے. اور اگر کوئی برائی کا کوئی دعوت دے رہا ہے برائی کے کام کی اور برائی کرنے والے کو بھی اتنا گناہ ہوگا اور دینے والے کو بھی گناہ ہوگا. بے شک. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اچھائی والوں کو ریلیف دیتا ہے. سبحان اللہ. give them the relief for the good deeds. جو اچھائی کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے. سبحان اللہ. اور یہ کتنی خوبصورت حدیث, اور اس حدیث کو بعد میں بڑے بڑے محقق the great thinkers of their time they mentioned that hadith in their books. ان میں سے جو ہے امام رزاق بھی ہے, ابن ماجہ بھی ہے, امام بہقی بھی ہے. یہ سارے بڑے 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 رائٹرز ہیں, writers of the hadith and the thinkers and the scholars of the hadith, and that they mentioned that hadith which is narrated by the Hazrat Imam Azam Abu Hanifa. What a great reward and message for those who practice according to the guidance of the Prophet Muhammad. صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہمارے لیے آنر ہے. So please keep in your mind these personalities, what orders they have, either Naqshbandi, Chishti, Qadri, Sarwardi, Awasi. These personalities are on very high status. Because why they are very high? Because they sacrifice their life only the remembrance of Almighty Allah with the great love of the Sayyidina Muhammad. صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کو تو ہر کوئی بت پرست بھی ہے, اسے یاد کرتے ہیں کسی شکل میں. کرسچینٹی والے بھی یاد کرتے ہیں, جوڈیزم والے بھی یاد کرتے ہیں. لیکن اب اس دور میں وہی کامیاب ہوگا جو مصطفیٰ کریم کی سنتوں کے مطابق رہا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. This is the last sermon mentioned. If you want to success in your life, satisfaction in your life, purification in your life, prosperity in your life, that is the only way, the only interchange, the only intersections. That is the personality of the Sayyidina Muhammad. صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مینشن کر دیا ہے قرآن عظیم میں. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. سبحان اللہ. That mentioned in the glorious Quran. Allah has given these guidance for your success, for the humanity's success. اور جو کلمہ پڑھ کے پھر میرے نبی سے وفا کرتا ہے, میرے نبی کے ذکر میں بیٹھ جاتا ہے, میرے نبی کی اداؤں کو سینے میں بسا لیتا ہے, اپنی زندگی میں حضور کی اداؤں کو, یہ الفاظ کی حقیقت ہے. Those who practice according to the guidance of the Sunnah of Prophet, there is no doubt at all they are successful. بے شک. یہ وہ کامیاب ہیں جو حضور سے وفا کرتے ہیں, جو حضور کا ذکر کرتے ہیں, حضور کے پیغام کو اپناتے ہیں. ہم عشق والے یہ نہیں کہ حضور کے ذکر میں عشق کرتے ہیں. جو سرکار نے کہہ دیا کہ 5 وقت نماز تم پہ فرض ہے, تم ادا کرو, steadfast in their prayers. And what Allah has given to you, you spend on the way of Allah subhanahu wa ta'ala. They are the successful. یہ وہ شان والے ہیں اور یہی وہ perfect believers کا پہچان ہی یہی ہے. Allah mentioned in the glorious Quran, in the first chapter, سورہ البقرہ میں کیا قرآن کہتا ہے؟ Believed unseen. ہم نے دیکھا نہیں رب کو, میرے رسول نے کہا وہ ایک ہے. سبحان اللہ. آج ہماری پیشانی اس کے سامنے ہے. سبحان اللہ. ہم کسی کو اس کا شریک نہیں مانتے. بے شک. وہ ساروں کو دینے والا ہے. سبحان وہ اللہ. نبیوں کو دیتا ہے, وہ رسولوں کو دیتا ہے, وہ کائنات کے ہر ذرے کو دیتا ہے, ہر مخلوق کو دیتا ہے. لیکن وہی کامیاب ہوتا ہے اب اس وقت میں جو در رسول کو اپنی منزل بنا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ ہے حضور کا راستہ. نبی رحمت نے راتوں کو جا کر ذکر کیا ہے. وہ نبیوں کا سردار, لیکن یہ پیغام سنا دیا کہ میری سرداری ہے میرے رب نے دی, لیکن میں اس کا ذکر اس مستی سے کرتا ہوں. سبحان اللہ. ساری رات جا کے اس کا ذکر. سبحان اللہ. یہی وہ صوفیاء کا طریقہ تھا میرے دوستوں.
اور موہراشریف کا یہی تو فیضان ہے پوری دنیا میں بابا جی کا کہ آپ نے آنے والے کو یہ نہیں کہا تھا کہ میری اشاعت کرنا، بلکہ یہی کہا کہ سانس اندر آئے تو اللہ باہر آئے۔ یہی پیوریفیکیشن ہے نا، انلائٹنمنٹ اینڈ ٹرن گڈ۔ اسی طرح باقی صوفیاء جتنے بھی جہاں تھے پوری دنیا میں، میں ابھی فیجی میں گیا، وہاں پہ بھی اللہ کا ایک بندہ بیٹھ کے اس نے ذکر کرایا، کتنے لوگ، کوئی کمیونیکیشن نہیں تھی، لیکن وہاں پر بھی حضور سے پیار کرنے والے ہزاروں کی تعداد میں۔ بے شک یہی وہ مشن ہے صوفیاء کا کہ لوگوں کو بنایا جائے مخلوق خدا کو اللہ کی راہ کی طرف، اللہ کی محبت کی طرف، اللہ کی ادا کو، اس کی وحدانیت کو ماننے کے لیے اپنے سینے میں حضور کی محبت کو آباد کرنا ہے۔ دس از دا اونلی solution for your success, for my success. Come to the right way with the guidance of the Prophet. سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری قبول فرمائے اور ہمیں نبی رحمت کے ساتھ سچی اور وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مرکز کی نسبت کے ساتھ ہے موہراشریف کی، اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں بھی اور خدمت کرنے کی، حضرت صاحب کی سرپرستی میں اسے آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو بھی آتا ہے یہ دروازہ کھلا ہے ذکر کا۔ اور بڑی خوبصورت بات ہے کہ حضرت حسن بصری واز اے گریٹ صوفی آف ہز ٹائم، وہ اپنے مریدوں کو گائیڈ کر رہے تھے، ہی واز جسٹ گائیڈنگ دیئر فالوورز، ڈسپلز۔ یہ کہا کہ اللہ کی بارگاہ میں ہر وقت ذکر کیا کرو اور شاید اس کا دروازہ جو ہے رحمت کا کھل جائے تمہارے لیے۔ تو ایک نیک بندی بیٹھی تھی، کہنے لگی حسن بصری کبھی اس کا دروازہ بند بھی ہوا ہے؟ اللہ اکبر! تو آپ بے ہوش ہو گئے، کہا کہ اس کا مقام مجھ سے بھی بلند ہے، یہ رب کی آشنائی سے اتنا آشنائی حاصل کر دی، اس کا دروازہ کھلا ہے، ہماری سوچیں محدود ہو جاتی ہیں، بند ہو جاتی ہیں۔ مان کر تو دیکھو اس کے در پہ، جا کر تو دیکھو حضور کی وسیلہ سے، پھر دیکھو میرا رب تم پہ کتنا کرم فرماتا ہے۔ یہی صوفیاء کا مشن ہے۔ صوفی نے یہ نہیں کہا کہ میں سب کچھ کرتا ہوں، اللہ کا ولی یہی کہتا ہے آؤ اس کے ذکر میں بیٹھ جاؤ، اور چاہے تو تمہیں آسماں کی جلووں سے، اس کے نور کے جلووں سے تمہارے سینے کو پاک کرے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صوفیاء کے ساتھ، ان بزرگان دین کے ساتھ، ان کی خدمات کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ جو سارے ساتھی پلیز کم فارورڈ اینڈ فل دی گیپ۔